अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। नाज़रीन किराम, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने फ्रांस की एक मशहूर बिल्डिंग पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके लटकाने का ऐलान कर दिया है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर को बयान देते हुए कहा है कि फ्रांसीसी सदर इस वक्त जहनी मरीज हैं, उन्हें अपने अक्ल का इलाज करवाना चाहिए। लगता है कि उनका दिमाग खराब हो चुका है, उन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूरोप इस्लाम की दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि तमाम के तमाम जो एहतराम और इसी तरह से जो दीगर मुसलमानों के हुकूक हैं उनको पांव तले रौंदा जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि एक दिन यूरोप की तबाही का सबब यही इस्लामोफोबिया बनेगा, इसलिए ज़रूरी है कि यूरोप मुसलमानों की दुश्मनी से बाज आ जाए। ना सिर्फ नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर भी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किए हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर रात गए बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं और आप जानते हैं नाज़रीन काम पूरी मुसलमान दुनिया इस वक्त फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, तुर्की के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर सब जगह पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है। ऐसे में नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बुलाकर मुल्क से निकाला जाए। जैसे ही तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया, अंकारा से फ्रांस ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। जब फ्रांस अपने सदर के बारे में गुस्ताखी या आप कह सकते हैं सदर के बारे में कोई बयान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस पूरी कायनात के लिए मोहसिन हैं, मोहसिन कायनात हैं और जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जिनकी वजह से इस वक्त ये दुनिया आबाद है, भला उसके बारे में, उनके बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में मुसलमान ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक फ्रांस का सलीबी सदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बिल्डिंगों पर, इमारतों पर लटकाने का ऐलान कर दे। नाज़रीन काम, इस वक्त ज़रूरी है कि फ्रांस के मुसलमानों की मदद की जाए और पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हों ताकि फ्रांस को सबक सिखाया जाए, फ्रांस को बताया जाए कि वो आइंदा इस तरह के वाक़यात ना कर सके। नाज़रीन काम, इसके पीछे एक और कहानी भी है। आप जानते हैं कि आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बहाल किया था। फिर यूनान के जजीरों के करीब तुर्की को बड़े पैमाने पर गैस के ज़खायर मिले हैं। आज़रबाईजान की फ़ौजें कामयाबियां हासिल कर रही हैं, यूनान को शिकस्त हो रही है। यानी कि आप यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो फ्रांस की इस्तेमारी साजिशें थीं वो इस वक्त नाकाम हुई हैं। इसलिए फ्रांस अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के हथकंडों पर उतर आया है कि मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जा रही है। ऐसे में ज़रूरी हो चुका है कि मुसलमान भी बेदार हो जाएं, तुर्की का साथ दें, पाकिस्तान तुर्की मिलकर उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर एजुकेशन सेंटर पर एक बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस हमले की शदीद मजम्मत की गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने कहा है कि उन्होंने यह हमला नहीं करवाया, वो एजुकेशन सेंटर पर और जो आम अफराद जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो हमला नहीं करते, पब्लिक मकामात पर हमला नहीं करते। जिस किसी ने भी ये धमाका किए हैं उसकी तालिबान ने शदीद मजम्मत की है। अगरचे कहा जा रहा है काबुल इंतजामिया की जानिब से कि दाइश ने यह हमला करवाया है, लेकिन नाज़रीन काम कुछ रिपोर्टें ऐसी सामने आ रही हैं जिनकी रोशनी में कहा जा सकता है कि यह हमला काबुल हुकूमत ने खुद करवाया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम सुबह तखार के अंदर मस्जिद पर बमबारी की गई थी, जिसके नतीजे में 12 से 13 बच्चे शहीद हो चुके थे। पूरी दुनिया की जानिब से इसकी मजम्मत की गई थी। काबुल हुकूमत शदीद प्रेशर में थी। ऐसे में एजुकेशन सेंटर
سینٹر کو نشانہ بنا کر طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ جو تعلیم کے دشمن ہیں وہ ہم نہیں بلکہ کابل حکومت خود ہے جو نہتے شہریوں پر بمباری کرتی ہے۔ بہرحال ناظرین، افغانستان کے اندر اس وقت خون ریز جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ رات گئے مختلف کارروائیوں میں 28 کے قریب اہلکار مار ڈالے گئے ہیں، متعدد سرنڈر اور گرفتار بھی ہوئے ہیں، کم از کم 5 ٹینک تباہ کیے گئے ہیں، 5 چیک پوسٹیں بھی طالبان نے فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ بڑے پیمانے پر علاقوں پر کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ناظرین کابل انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات میں ایجنڈے کے نکات پر رابطے ہو رہے ہیں، اتفاق کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جو کابل انتظامیہ کے زیر انتظام چلنے والا میڈیا نیٹ ورک ٹرو نیوز ہے، اس نے رپورٹ دی ہے کہ جلد بین الافغان مذاکرات حتمی نتیجے تک پہنچیں گے اور اس وقت جو ایجنڈے کے نکات جن پر اختلافات ہیں ان پر اتفاق رائے ہو رہا ہے اور بہت جلد اتفاق رائے ہو جائے گا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ جب تک بین الافغان مذاکرات کا نتیجہ نہیں آتا تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی اور تب تک یہ حملے اسی طرح سے جاری رہیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین رات کے بھارتی فوج نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 3 بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تقریباً 6 کے قریب بھارتی فوج کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ پاکستان نے تباہ کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے رواں سال گزشتہ 17 سالوں کے اندر جو ریکارڈ تھا بھارت کا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا، وہ رواں سال ٹوٹا ہے۔ 17 سال میں اتنی زیادہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں بھارت نے نہیں کی جتنی کہ اس سال کی ہیں۔ یہی وجہ ہے بہت سے ماہرین بتاتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف ناکام حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تاکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر حملہ کر کے چائنا کے ساتھ جو لڑائی کا رخ ہے اسے پاکستان کی طرف موڑ دیا جائے۔ لیکن ناظرین پاکستان کی فوج، پاکستان کے خفیہ ادارے اور حکومت تیار ہے بھارت کی اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فوج سرحدوں پر مسلسل آپریشن کر رہی ہے اور جنگی مشقیں کر رہی ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی ساختہ ڈرون طیارہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کو اسلحہ دے رہا تھا۔ پاکستان کا یہ ڈرون طیارہ تھا جسے بھارت نے مار گرایا ہے، لیکن ناظرین بھارت اس سے پہلے بھی اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتا رہتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے فریڈم فائٹرز کا مقابلہ بھارت کی فوج کر نہیں سکتی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، بزدل ہو کر بھاگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے بھارت کے بہت سے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لداخ اور لیہ کے بڑے علاقے ہیں جن پر چائنا قبضہ کر چکا ہے، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ راجناتھ سنگھ دورے پر گئے ہیں لداخ کے اندر اور فوجی کمانڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارتی فوج پسپائی اختیار کر رہی ہے اور چین قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو بلکہ چائنا کو پیچھے ہٹانے، پیچھے دھکیلنے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارتی فوج چین کی فوج کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ چائنا کے مقابلے میں انتہائی بزدل ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے سنتے رہے ہیں کہ جو ذہنی طور پر سائیکالوجیکل طریقوں سے جو چینی فوجیں بھارتی فوج پر حاوی ہیں، ابھی تک اس سے بھارتی فوج نجات حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ جیسے کہ بھارتی فوج نے کہا کہ اونچی اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر میں وہ گانے سنتے ہیں، پنجابی کے سونگ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے بھارتی فوجیوں کو، اور ساتھ ساتھ رات گئے فائرنگ کے دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں جس سے بھارتی فوج کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان پر حملہ نہ ہو جائے۔ بہرحال مجموعی طور پر چائنا بھارت پر حاوی ہے اور چائنا یہ جنگ جیت رہا ہے، بھارت یہ جنگ ہار رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ رات گئے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج اور مجاہدین کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے جس میں 3 بھارتی فوجی زخمی اور 1 ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج کشمیری مجاہدین کے سامنے مسلسل پسپائی اختیار کر رہی ہے اور مجاہدین اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر کے اب بڑے پیمانے پر بھارتی کیمپوں پر، چیک پوسٹوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر فاروق عبداللہ نے محبوبہ مفتی اور دیگر جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک بڑی گرینڈ الائنس بنایا ہے جس کے سربراہ فاروق عبداللہ بنے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ طور پر
مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں بھارت کی بی جے پی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف مہم چلائیں گے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مختلف مقامات پر پاکستان کے قائدین کی تصویریں لگ چکی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور اسی طرح سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پاکستان کے آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت متعدد بڑے بڑے حکومتی قائدین کی تصویریں کشمیر کے مختلف مقامات پر لگی ہیں، اور کشمیریوں نے عزم ظاہر کیے ہے کہ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں اور بھارت سے کشمیر پر قبضہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تقریباً آج 29واں روز ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کا۔ آذری فوجیں بڑے پیمانے پر کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 3 کے قریب جنگی جہاز تباہ کیے ہیں، 5 ڈرون طیارے آذری فوجوں نے تباہ کر دیے ہیں، اور بڑے بڑے جو ٹینک تھے، ٹینکوں کے جو ذخائر تھے اور اسلحے کے ڈپو تھے انہیں بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ آذربائیجان کی فوج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب تک 1100 کے قریب آرمینیا کے فوجی مار ڈالے گئے ہیں اور تقریباً 3 سے 5 ہزار کے لگ بھگ فوجی اور دیگر آرمینیا کے جنگجو زخمی ہوئے ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں۔ ناظرین اس وقت آذربائیجان آرمینیا سے متعدد علاقے آزاد کروا چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آئے، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کو واشنگٹن بلایا گیا، لیکن جنگ بندی کروانے میں امریکہ بھی ناکام رہا ہے، اور اس وقت آذربائیجان نے کہا ہے کہ جب تک آرمینیا جو مقبوضہ علاقے ہیں انہیں آزاد نہیں کرے گا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آرمینیا کا بھرپور ساتھ دیا جاتا رہے گا جب تک کہ مقبوضہ علاقے آزاد نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین فرانس کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس ہی سب کچھ آذربائیجان کے خلاف کروا رہا ہے، اور اس وقت فرانس اور روس دونوں مل کر آرمینیا کی مدد کر رہے تھے، لیکن وہ ترکی کے مقابلے میں ہار چکے ہیں اور ترکی کے ڈرون طیاروں نے جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ بہرحال ناظرین پاکستان اور ترکی کی آذربائیجان کو مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر صرف 5 ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے، آخر دنیا ان 5 ممالک کی غلام نہیں رہ سکتی ہے، لہٰذا اقوام متحدہ اور سیکیورٹی اور سلامتی کونسل کو خود اصلاحات کرنی ہوں گی اور ترکی اس کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ جبکہ ناظرین ترکی کی جانب سے روس سے خریدے گئے S-400 میزائل سسٹم کے کامیاب تجربات کیے گئے ہیں، جس پر نیٹو کو، یورپ کو، امریکہ کو بہت اعتراضات ہیں اور انہوں نے ترکی پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے جس بھی ملک سے چاہیں گے وہ اسلحہ خریدیں گے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان کی سرحدوں کے قریب ترکی کے جو بحری جہاز ہیں وہ ڈرلنگ کے عمل کو شروع کیے ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر گیس اور پیٹرول کے ذخائر انہیں مل رہے ہیں۔ اب تک $200 ارب سے زائد کی ذخائر، گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ترکی دریافت کر چکے ہیں، اور ترک صدر اپنی قوم کو خوشخبری بھی سنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ باغیوں کے خلاف ترکی کا آپریشن جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران 120 کے لگ بھگ کرد باغی شمالی شام سے، عراق سے اور ترکی سے، ترکی کی جو فوج ہے، یہ خفیہ ادارے ہیں، ان کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، ہتھیار ڈال چکے ہیں اور متعدد گرفتار اور ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ترکی کے اندرون خانہ جنگ کروانے یا امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، داعش کے ذریعے سے حملے کروانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ترکی کے خفیہ ادارے ہائی الرٹ ہیں کہ کسی بھی ایسی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کل ویکنڈ پر بڑے پیمانے پر اسرائیل کے مختلف مقامات اور بڑے شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ 12 سے 15 لاکھ یہودی بے روزگار ہیں، ان کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، اور کرونا وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہودی مذہبی عبادت خانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، مذہبی تہوار اور عبادتیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا نیتن یاہو مستعفی
معافی ہوں اور کرپشن کے الزامات بھی نیتن یاہو پر ہیں، لیکن پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیے ہے، متعدد مظاہرین گرفتار کیے گئے ہیں اور کم از کم 2 درجن سے زائد مظاہرین کو شدید زخمی بھی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ اسرائیل عربوں سے تعلقات قائم کر کے دنیا کے اندر عالمگیر یہودی حکومت کے دعوے کر رہا ہے، لیکن در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر سیاسی کشیدگی اس قدر عروج پر ہے کہ نیتن یاہو اس قدر پریشان ہے کہ حکومتی جو کیبنٹ ہوتی ہے اس کی میٹنگز تک نہیں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان نے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، اس کے خلاف نہ صرف سوڈان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور دیگر عرب ملکوں کو خائن اور بددیانت قرار دے کر مسئلہ فلسطین کا سودا کرنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود اسرائیل کے اندر 15,000 سے زائد یہودی دنیا بھر سے لا کر بسائے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو اسرائیل کی یہودی ریاست ہے اس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی جا رہی ہے تاکہ عالمگیر حکومت قائم ہو، گریٹر اسرائیل بنے اور یہودیوں کا مسیحا دجال آئے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہو جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس حوالے سے مسلمانوں کو تیار رہنا ہوگا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد جاری رکھنا ہوگی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران عراق کے ذریعے سے اپنے پیٹرول کو دنیا تک فروخت کر رہا ہے اور اربوں ڈالر اس کے ذریعے سے کمائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، ایک رپورٹ اور مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر اب تک امریکہ نے جتنی پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن عراق کے راستے ایران ان تمام پابندیوں کو پاؤں تلے رون چکا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو پیٹرول بیچنے کا سلسلہ ہے ایران کی جانب سے وہ جاری ہے۔ وہ عراق کی سرزمین اور عراقی جو سمندر ہے وہاں سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے دنیا کے ماہرین یہ بات مانتے ہیں کہ بیک ڈور یہ سب ایک ہی ہیں، جو پابندیاں ہیں وہ محض دھوکہ دہی ہیں، دھوکہ دہی پر مبنی ہیں، ورنہ حقیقت میں اگر امریکہ چاہے تو ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں ان کو مؤثر کر سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال ناظرین کرام، عراق کے اندر بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں اور عراقی عوام مطالبہ کر رہی ہے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت سے کہ وہ فوری طور پر جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرے، ورنہ اس حکومت کو بھی رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ 1 سال قبل عراق کے اندر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے جس کے خلاف پولیس نے فائرنگ بھی کی تھی اور کئی مظاہرین اس میں مارے بھی گئے تھے، لیکن اب بھی وہاں کی عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ پراکسی وار تنظیموں کو ختم کرنا چاہیے اور جو عراق کی عوام کے معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر پارلیمانی انتخابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی پارلیمنٹ کے انتخابات ایسے وقت میں کروا رہے ہیں جب کوئی اپوزیشن ان کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ اخوان المسلمین کے سب جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کو جیلوں کے اندر بھر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو مصر کی نام نہاد ڈیموکریسی یہ جمہوریت ہے اس کی تنقید کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی وائلیشن مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کر رہے ہیں، جو وہاں مصر کے اندر بڑے پیمانے پر اسلام پسندوں کو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور انہیں عدالتوں کے اندر جو فیئر جو انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو پورے نہیں کرنے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور روس سے ہے۔ ناظرین کرام، یمن کے حوثیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے 2 ایئرپورٹس پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں اور اہداف کو کامیابی سے حاصل کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے فضا میں یمن کے حوثیوں کے ڈرون طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ 6 سالوں سے یمن کی جنگ جاری ہے۔ سعودی اتحاد یمن کے اندر آپریشن کرتا ہے اور حوثی سعودی عرب پر حملے کرتے ہیں۔ 88 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد یمنی اس جنگ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ پھر بھی اس جنگ کا جو خمیازہ ہے وہ نہتی یمنی عوام بھگت رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، روس سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ روس کی جانب سے جو کرائے کے قاتل ہیں یا جنگجو ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور $1200 سے لے کر $4000 تک انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں اور شام کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر ان کے ذریعے سے حملے کروائے جا رہے ہیں۔ اس پر روس کو شدید تنقید کا دنیا کی جانب سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی انتخابات کے اندر محض چند روز باقی رہ چکے ہیں۔ جو بائیڈن اور
اور ٹرمپ کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو آخری مباحثہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، اس میں 88% لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں اور ٹرمپ کی حمایت کی ہے، اور جو سلیپی جو بائیڈن ہیں وہ ان کے مقابلے میں محض چند فیصد ہی رائے حاصل کر سکے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹرمپ اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین کرام جو بائیڈن کے خلاف ایک 19 سالہ ایسا نوجوان پکڑا گیا ہے جو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے سے جو بائیڈن پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کی مختلف ریاستوں کے گورنروں کو اغوا کرنے، انہیں قتل کرنے کے منصوبے سامنے آئے تھے، جسے پکڑا گیا تھا، اور اب بھی ناظرین کرام بہت سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ امریکی انتخابات کے اندر خون ریز فسادات ہو سکتے ہیں، بڑی تباہی ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں کے خفیہ ادارے ہائی الرٹ ہیں، پینٹاگون ہائی الرٹ ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار حاصل نہ کر سکے تو پھر وہ اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک اس بات کی یقین دہانی نہ ہو جائے کہ الیکشن بالکل فیئر ہوئے ہیں اور اس میں کوئی دھاندلی یا کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں امریکی صدر امریکی اقتدار سے الگ نہیں ہونا چاہتے، وہ ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر امریکی صدر ہار گئے تو امریکی پالیسیوں کے اندر، سیاست کے اندر بڑی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔